अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले अरशद शरीफ केस की बात करेंगे, जो 13 माह बाद सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस के ज़रिए लगाया गया, मगर इस केस में बदकिस्मती से क्या हुआ, इसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले अरशद शरीफ केस में काजी साहब ने बहुत बड़ी वारदात डाली है, ये सिद्दीक जान का कहना है। आज सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंकशाफ किया कि ये केस 5 रुकनी बेंच के बजाय गलती से अचानक 3 रुकनी बेंच के सामने लगा दिया गया और 3 रुकनी जजेस कमेटी में इस पर मशावरत भी नहीं की गई। अब आप याद रखिए कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं और ये वो जज हैं जो सीनियर पियूनी जज हैं, यानी काजी साहब के बाद ये चीफ जस्टिस बनेंगे अक्टूबर में, और ये उस कमेटी के भी मेंबर हैं जो 3 रुकनी कमेटी है जो ये फैसला करती है, जो मंजूरी देती है कि किस केस को किस बेंच के सामने लगाया जाए। यानी 3 रुकनी कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होते हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि ये केस 5 रुकनी बेंच के बजाय 3 रुकनी बेंच के सामने अचानक गलती से लगा दिया गया, और मज़ीद क्या कहते हैं कि और 3 रुकनी जजेस कमेटी में इस पर मशावरत नहीं की गई। अब ये किसकी वारदात हो सकती है और इस वारदात करने का मकसद क्या हो सकता है, आप इस पर सोचिए। मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर इसमें ये हुआ कि चूँकि ये 5 रुकनी बेंच के सामने लगना था और 3 रुकनी बेंच के सामने लगाया गया, तो इसलिए इस केस को अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया और ये कहा गया कि जब तक 5 रुकनी बेंच मुयस्सर नहीं होता इस केस को नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं और 15 सितंबर तक छुट्टियां हैं, इसलिए ये बेंच न जाने कब मुकम्मल होता है और कब अरशद शरीफ केस की समाअत होती है। अब इसमें देखिए कि इसलिए 5 रुकनी बेंच के मुयस्सर होने तक समाअत मुलतवी कर दी गई, लेकिन सवाल ये है कि 3 रुकनी जजेस कमेटी की मंजूरी के बगैर 5 के बजाय 3 रुकनी बेंच के सामने केस समाअत के लिए मुकर्रर क्यों किया गया और किसने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने को कहा। अब इसमें ज़ाहिर सी बात है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स थी कि 1-1.5 महीना इस तरह से खींचा जाए, चूँकि अगस्त का पूरा महीना है और 15 दिन सितंबर के हैं, तो इस तरह से ये किसी की शरारत मालूम होती है। अब आगे है कि क्या ये जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से पहले ही मुतनाज़े बनाने की एक नाकाम कोशिश थी या कुछ और था? क्या ये केस किसी मखसूस पसंदीदा लोगों के मशवरे पर लगाया गया? क्या इस तरह केस लगा देना मिसकंडक्ट या कानून की खिलाफ वर्जी नहीं? इसके पीछे असल गेम और किरदार अब आश्कार होते जा रहे हैं और अवाम सब कुछ समझ रही है। मज़ीद ये कि अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर इस मामले के बाद उंगलियां उठ रही हैं और मशवरा देने वालों के नाम भी सामने आ रहे हैं। खुदा के लिए रहम कीजिए, अरशद शरीफ शहीद का मामला इंतहाई हसास और संजीदा है। इस तरह की सियासी चालबाजियां करके अवाम और ख़ानदान के जज्बात को मज़ीद मजरूह करना इंतहाई घटिया और भद्दा काम है। जिसने भी ये किया, ये एक इंतहाई शर्मनाक अमल है।
اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ احمد جنجوعہ کو جج صاحب نے مزید پولیس کسٹڈی ریمانڈ دینے سے انکار کیا اور احمد جنجوعہ کو جیل کسٹڈی ریمانڈ دیا گیا ہے، یعنی انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس کو جو 5-6 روز سے ریمانڈ پہ ریمانڈ لے رہی تھی، وہ اب جج صاحب نے انکار کر دیا ہے، منع کر دیا ہے، اور پولیس کا کہنا یہ تھا کہ ان کے تعلقات کالعدم جماعتوں کے ساتھ ہیں، اور یہ کالعدم جماعتوں سے اس طرح کا اسلحہ وغیرہ لیتے ہیں، اور یہ اسلحہ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ تحریک انصاف کے دفاتر میں رکھا جاتا ہے، جبکہ واضح طور پر سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے جس میں تاریخ اور ڈیٹ اور ٹائم واضح طور پر مینشنڈ ہے، مگر اس کے باوجود جج صاحبان نے احمد جنجوعہ کو کیس سے ڈسچارج نہیں کیا، چونکہ جب انہیں گھر سے اٹھایا گیا رات کے تقریباً 2 بجے کے آس پاس، تو اس وقت کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے جس میں واضح طور پر ٹائم اور ڈیٹ دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے 2 دنوں کے بعد احمد جنجوعہ کو اس جھوٹے کیس میں انوالو کیا گیا، مگر حیرت ہے کہ ہماری عدلیہ نے ریمانڈ پہ ریمانڈ بھی دیا، اور اب خیر دیر آئد درست آئد، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ ان کی ضمانت اب جلد ہو جائے گی، کیونکہ دوران سماعت جج صاحب نے ریمارکس دیے اور پرازیکیوٹر سے کہا کہ منشیات کے کیس میں ہمیشہ آپ کے پاس شاپر کا کلر نیلا ہی ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ملزم پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں بھی آپ نے یہی کچھ لکھا ہے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان کے نام انسداد دہشت گردی کے کیسوں میں آپ نے ہمیشہ ابو بکر اور حذیفہ نام کے ہی ملزمان کو گرفتار کیا ہے، تو آپ کم سے کم یا تو شاپر کا کلر چینج کر دیں یا کم سے کم نام ہی تبدیل کر دیں، آپ وہی گھسا پٹا جو تحریر لکھی ہوئی آتی ہے وہی آپ سالوں سے چلاتے جا رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ جج صاحب کے سامنے کیس کی صورتحال بھی واضح ہو گئی ہے، اور پھر بھی انہیں ڈسچارج نہ کرنا ناقابل فہم ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اروپا کومل کی رہائی کا جج صاحب نے حکم دے دیا ہے، اور ان کی ضمانت کے آرڈرز ہو گئے ہیں۔ 50,000 روپے کے مچلکے کے عوض جو بچی ہے تحریک انصاف سے منسلک، ان کے میڈیا سیل سے، سوشل میڈیا سے اور فیس بک سے منسلک ہیں، ان پر نون لیگ کے جو ناعاقبت اندیش ہیں، جو بے وقوف ہیں، جن کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کو صحیح کہا جاتا ہے کہ وہ پٹواری ہیں، وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، انہوں نے کہا، ان کے ایک عہدیدار نے کہا کہ اروپا کومل 11 لاکھ اکاؤنٹس چلا رہی تھی۔ اب آپ خود سوچئے کہ کیا ایک شخص اتنے زیادہ اکاؤنٹس چلا سکتا ہے، انہیں آپریٹ کر سکتا ہے، مگر انہیں عقل ہے ہی نہیں کوئی۔ وہ عمران خان صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ نہ تو یہ پڑھے لکھے ہیں اور نہ یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں جو بتا دیا جائے یہ اسی کو ہی لے کر آگے چل پڑتے ہیں۔ بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں، یہ انشاءاللہ ان کی ضمانت ہو چکی ہے اور یہ آج شام تک ضمانت پر باہر آ جائیں گی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اس وقت عمران خان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور وہ لوگ بھی جو عمران خان کے سخت ترین مخالف ہیں، سخت ترین حریف ہیں، سخت ترین ناقد ہیں، وہ بھی اب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں سہیل وڑائچ صاحب کی، جو سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بحران کی دلدل سے نکالنے کے لیے بادل ناخواستہ ہی صحیح، یعنی آپ کا دل نہیں مان رہا، آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ نہیں چاہ رہے کہ عمران خان سے بات کی جائے، وہ کہتے ہیں کہ بحران کی دلدل سے نکالنے کے لیے بادل ناخواستہ ہی صحیح، مقتدرہ کو ابھی سے یہ تسلیم کر لینا چاہیے
کہ تمام تر انتظامی ہتھ کنڈوں کے باوجود عمران خان سیاست میں سب کو شکست دے کر وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہے۔ اس میٹھی یا تلخ حقیقت کو جتنی جلدی مان لیا جائے ملک کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ اب یہ سہیل وڑائے صاحب نے ایسا کہا ہے۔ اور اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ محمد علی درانی نے کہا کہ نواز شریف آج پوری کوشش کر رہا ہے واپس لندن بھاگنے کی، مگر اسے واپس جانے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے، آپ سب جانتے ہیں، پاکستانی عوام نہایت باشعور ہے، اسے سب پتہ ہے کہ کون ہمارا خیر خواہ ہے اور کون ہماری ٹانگیں کھینچنے والا ہے، کون ہم سے ہمارے بچوں کا رزق چھیننے والا ہے، کون ہم سے روٹی چھیننے والا ہے، کون ہم سے نوکری چھیننے والا ہے، کون ہم سے روزگار چھیننے والا ہے، کون ہماری جیبیں خالی کرنے والا ہے، یہ سب عوام جان چکے ہیں۔ اور اب انہیں یہ پتہ ہے کہ نواز شریف اینڈ کمپنی پاکستان آتی ہی حکومت کرنے ہے، اور اب انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ان کی حکومت اب ختم ہونے والی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں خواجہ آصف کا بیان آپ کے علم میں ہوگا، اگر نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خواجہ آصف نے کہا کہ اکتوبر کے بعد یعنی جب قاضی فائز عیسیٰ چلے جائیں گے اور نئے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے ایز اے چیف جسٹس، تو ان کا کہنا تھا خواجہ آصف کا کہ پھر تحریک انصاف 8 فروری کے انتخابات پر حملہ آور ہوگی۔ آپ الفاظ دیکھیے، حملہ آور ہوگی، اپنا حق لینا انصاف کے ذریعے سے، عدالتوں کے ذریعے سے، قانونی اور آئینی راستوں پر چلتے ہوئے اپنا حق لینا، یہ کہاں کا حملہ آور ہونا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، تو انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، کیونکہ انہوں نے جب بوئے کانٹے ہیں تو انہیں پھول کہاں سے ملیں گے۔ انہوں نے جو دھاندلی کی ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے فارم 47 کے ذریعے آئے۔ اب انہیں خوف ہے کہ جب نئے چیف جسٹس آ جائیں گے تو پھر 8 فروری کے انتخابات کے کیسز کو لگایا جائے گا، الیکشن ٹریبونلز فیصلے کرے گا 180 دنوں میں، جو انہیں قانون میں کہا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ رہ جائے گا، کیونکہ 180 دن تو ہونے والے ہوں گے یا ہو چکے ہوں گے غالباً۔ تو قانون کہتا ہے کہ آپ الیکشن پٹیشنز کو روزانہ کی بنیاد پر سنیں اور مہینے کے اندر پھر یہ فیصلہ دیں، چونکہ پچھلے مہینے اس میں ایڈ کر لیے جائیں گے تو یہ 180 دن بن جائیں گے اور 6 مہینے بن جائیں گے۔ اور اگر الیکشن ٹریبونلز کو آزادی سے کام کرنے دیا گیا تو نون لیگ کو پتہ ہے کہ ان کی سیٹیں ایک ایک کر کے نہیں بلکہ کئی سیٹیں ایک دن میں گریں گی اور ان کی حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کے پی کے حکومت نے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے 9 مئی پر عدالتی جوڈیشل انکوائری کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ہے کہ جوڈیشل انکوائری کے لیے ججز کا تقرر کیا جائے، تعین کیا جائے اور 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔